अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिव्यू के साथ मैं हूं आलिया शब्बीर। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम शुरू करेंगे बजट से और इख्तिताम करेंगे सियासत पर। आज की जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं उनका नाम ही काफ़ी है, ज़ुबैर उमर साहब। साबिक गवर्नर सिंध रह चुके हैं और साबिक वज़ीर भी रह चुके हैं। PMLN की सियासत में अहम किरदार रहा है उनका, लेकिन इस वक्त PMLN छोड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर उमर साहब, वेलकम टू द शो। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी सर, सबसे पहले तो बजट से शुरू कर लेते हैं। बजट में सिंपल सा एक बताइएगा कि असल में बहुत सारे इसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर अगर डिबेट की जाए तो आम आवाम जो है वो उसको समझने से कासिर है। अब आवाम के लिए इस बजट में क्या रखा गया है और क्या रिलीफ है आवाम के लिए? अवाम के लिए तो कुछ भी नहीं है, कोई रिलीफ नहीं है। अवाम के लिए तो मुश्किलात में इजाफा होगा और उसकी वजह बड़ी सिंपल सी है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त IMF के साथ एक नया मुआहदा नेगोशिएट करने जा रहा है और वो जल्द अज जल्द उसको तकमील करना चाहता है उस मुआहदे को, ताकि IMF से हमें पैसा मिलना शुरू हो और हमारी जो डॉलर्स से रिलेटेड मुश्किलात हैं वो कम हों और लोगों को एहसास हो कि पाकिस्तान आइंदा चंद महीनों में और एटलीस्ट अगले 1 साल में या 2 साल में डिफॉल्ट नहीं करेगा। एक तो ये वजह जो लेकिन है, आपने बजट अवाम आप IMF की तरफ ले गए, लेकिन हुकूमत तो ये दावा कर रही है कि अवाम को रिलीफ इस कदर मिल रहा है कि अब पेट्रोल की कीमतें कम हो गई हैं और पेट्रोल की कीमत कम होने का मतलब ये है कि महंगाई में भी वाज़े कमी आई है और अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में भी कमी हुई है। एक तो पेट्रोल की कीमत कम या ज़्यादा होने का उस बजट से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि वो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस पर डिपेंड करता है। अगर तेल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में ऊपर जाती हैं तो पाकिस्तान को ऊपर ले जाना पड़ता है, कम होती हैं तो पाकिस्तान कम करने की सलाहियत रखता है। सो उसका और बजट का कोई ताल्लुक नहीं है। बजट में मुख्तलिफ शोबों के लिए, जिस तरह अगर आप कहना कि किसके लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है या फ़ायदेमंद है, तो सबसे ज़्यादा जो प्रेशर आएगा वो सैलरीड क्लास पर आएगा। इस वजह से कि पिछले 1 साल में जितनी महंगाई हुई, तकरीबन 25% ऑन एन एवरेज, अगर पूरे साल का हम लें पिछले 1 साल में, तो 1 साल में जब 25% महंगाई होगी, जो अनप्रेसिडेंटेड है, एशिया में सबसे ज़्यादा महंगाई वाला मुल्क पाकिस्तान है, उसमें एक रिलीफ एक्सपेक्ट कर रहा था एक सैलरीड क्लास। तो ये इंडस्ट्री को भी हुकूमत कह रही है कि अब फ़ायदा देने जा रही है, ख़ासकर वज़ीर आज़म पैकेज जो आया है कि एक अब उनको बिजली सस्ती दी जाएगी और तकरीबन के अब 10 रुपए की छूट दी जा रही है एक पर यूनिट के हिसाब से। तो उससे क्या एक्सपोर्ट में बेहतरी आएगी? जो इस वक्त इंडस्ट्री है उसके जो एक्सपेंस है वो कम होंगे, तो उसमें एक्सपोर्ट में इजाफा कुछ देखते हैं आप? जी, वो बात सही है। देखिए, पाकिस्तान में जो बजट होता है, पिछले, ये आज की बात नहीं है, 25 साल से उठा ले, 50 साल से उठा ले, यही स्टोरी होती है कि रिलीफ जो होता है वो एलीट के लिए होता है। इंडस्ट्रियलिस्ट कौन है? एलीट है। मतलब वो बेनिफिट जो है वो आम पाकिस्तानी को नहीं दे रहे। आम पाकिस्तानी के लिए टैक्स बढ़ा रहे हैं, उनके लिए महंगाई ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन बेनिफिट किसको दे रहे? एलीट को दे रहे। यही पाकिस्तान, चाहे पाकिस्तान के हालात जब अच्छे होते हैं, जब बूम पीरियड होता है, इकोनॉमी बहुत ग्रो कर रही होती है, उसका फ़ायदा भी एलीट को होता है। और जब मुश्किलात होते हैं और जब ये कहते हैं कि हमें ऑस्टेरिटी इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी, इस वक्त पाकिस्तान स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम में है, उसका भी बोझ जो है वो सारा गरीब पर पड़ता है। सो दोनों तरफ से जो है ना, जो आम पाकिस्तानी है वो मारा जाता है। और ये बजट बिल्कुल डिफरेंट नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि इससे कोई, और दूसरे लोगों का क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर पर क्यों नहीं टैक्स लगाते हैं? किससे डरते हैं भाई? एक सेगमेंट है इकोनॉमी का, एग्रीकल्चर, जो 18 से 20% कंट्रीब्यूट करता है आपकी मैशत को, GDP के, और टैक्स देने का जब आता है तो वो 1% से कम देते हैं। राइट। तो आप भी ज़ुबैर करेंगे ना कि भाई आप एग्रीकल्चर सुन के कान पक गए, बोल के थक गए, लेकिन नहीं लगाएंगे और नहीं लगाने देंगे। अच्छा, राइट। ये ज़ुबैर साहब, जाहिर है कि आप भी पार्ट ऑफ गवर्नमेंट रहे हैं और कैबिनेट का हिस्सा रहे हैं। आखिर क्या मजबूरियां होती हैं कि जब आप हुकूमतों में होते हैं तो वो इनिशिएटिव्स हुकूमत नहीं ले सकती, कि जो कि सामने नज़र भी आ रहे होते हैं, और आप जब हुकूमत से बाहर आ जाते हैं तो फिर एक्सप्लेन भी कर रहे होते हैं, जैसे कि आप कर रहे हैं।
ڈرتے ہیں نا، بیسکلی ڈرتے ہیں. حکومت سے باہر بہت کم لوگ آتے ہیں. ویسے عالیہ میں آپ کو وضاحت کر دوں، کتنے لوگ ہیں جو پارٹی جب حکومت میں ہوتی ہے وہ باہر بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ آپ چند لوگ ہیں جو انگلیوں پر گن سکتی ہیں. بہت کم لوگ ہوتے ہیں. وہ ایک اور بات ہے کہ آپ جنرل بات کر رہی ہیں کہ جب پی ایم ایل این اپوزیشن میں تھی تو پی ایم ایل این کی لیڈرشپ یہی باتیں کرتی تھی جو آج پی ٹی آئی کر رہی ہے، یا پی ٹی آئی والے جب حکومت میں تھے تو وہی کر رہے تھے جو کہ آج پی ایم ایل این کر رہی ہے. وہ ایک الگ بات ہے. بٹ ایکسیپشنز وہ ہوتے ہیں کہ جب میں کل بھی غلط کو غلط کہہ رہا تھا اور آج بھی غلط کو غلط کہہ رہا ہوں. سو مجھے اس کیٹیگری میں آپ نہ ڈالیں. میں نے اگر محسوس کیا تھا کہ اس وقت غلط ہو رہا تھا تو آج بھی میں محسوس کرتا ہوں کہ غلط ہو رہا ہے. کیونکہ آپ کچھ عرصے کے بعد آپ چاہے ایک دفعہ گورنر رہ چکے ہیں یا 2 دفعہ منسٹر رہ چکے ہیں، آپ یہ محسوس ضرور کرتے ہیں کہ کیا عوام کو میں بہتری اس سسٹم میں رہ کے، اس حکومت میں رہ کے عوام کے لیے کوئی ریلیف دے سکتا ہوں. تو آپ خود سوچتے ہیں کہ زیادہ اچھا ہے کہ میں انڈیپینڈنٹ رہوں اور وہ بات کروں جو عوام سننا چاہتے ہیں اور جو عوام کے حق میں. اگر سب اچھی باتیں کریں گے، نہیں جی زبردست ہو گیا، تو پھر لوگ یہ کوشچن پوچھتے ہیں کہ بھائی پھر 25 سال میں امپروومنٹ کیوں نہیں ہوئی ہے؟ ہمیں بتائے نا کہ ہر سال ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کو اب تھوڑی سی مشکلات ہوں گی، آپ کو قربانی دینی پڑے گی. قربانی آپ عوام سے مانگ رہے ہیں اور پرائم منسٹر ہاؤس کی رینوویشن کے لیے 35 کروڑ روپے رکھتی ہے. مطلب کچھ سینس بنتا ہے؟ اب عوام سے مانگ رہے ہیں کہ جی آپ تھوڑا صبر کریں اور سیکریفائز کریں، اور نیشنل اسمبلی اور سینٹ کی جو بجٹ ہے اس کو بڑھا دیا، پریزیڈنسی کی بجٹ کو بڑھا دیا سگنیفیکنٹلی بلینز آف روپیز. مطلب آپ خود سوچیں، کوئی عام انسان سوچتا ہے کہ ایک پریزیڈنٹ، اس کی فیملی جو بھی ہے، اس کے لیے اتنے اخراجات. مطلب کوئی نہ کوئی، یہ تو بالکل ایسا ہے کہ جیسے لوگوں کا جو اگر صبر ہے وہ ختم ہو جائے گا تو اس کا ریاکشن بھی پھر بہت سٹرونگ ہوتا ہے. رائٹ. جیسے کہ آپ نے بھی آئی ایم ایف کا ذکر کیا اور 23 پروگرام ہم آئی ایم ایف سے لے چکے ہیں. 23 پروگرام میں ہم نے معیشت کو کس طرح سے فائدہ پہنچایا ہے 23 پروگرام لینے کے بعد؟ کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. 23 پروگرام کے باوجود اور اب 24ویں پروگرام میں جا رہے ہیں تو یہ سوال ضرور پوچھنا چاہیے سب کو کہ جی 23 پروگرام نے پاکستان کے عوام کو کیا دیا جو 24واں پروگرام کر دے گا؟ کوئی چینج نہیں ہوگا. آئی ایم ایف پروگرام جو ہوتا ہے بڑا سٹینڈرڈ قسم کا ہوتا ہے. ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان کی جو ایلیٹ ہے، پاکستان کی جو حکومتیں ہیں، وہ صرف اس لیے آئی ایم ایف پروگرام میں جاتی ہیں کہ وہ اس مشکل میں پھنس چکی ہوتی ہیں کہ اگر آئی ایم ایف پروگرام نہیں ہوگا تو ہماری جو ڈالرز کی جو ہم نے قرضے لیے ہوئے انکلوڈنگ فرام آئی ایم ایف، وہ جو ہمیں واپس کرنے، ہمارے پاس تو ڈالرز ہی نہیں ہیں اور نہ ہی ہم جنریٹ کر سکیں گے اتنے ڈالرز. اب تقریباً میں آپ کو بتاؤں کہ اگلے 3 سال میں ہمیں $75 بلین واپس دینے ہیں. آئی ایم ایف کو ہم نے $7.5 بلین واپس دینے. تو آئی ایم ایف کو $7.5 بلین کہاں سے دیں گے؟ ہمارے ریزروز کو اگر آپ دیکھیں گی تو اس وقت $9 بلین پڑے، اور $9 بلین ہمارے نہیں ہیں، وہ سعودی عربیہ کے ہیں، قطر کے ہیں، چین کے ہیں، یو اے ای کے. تو پاکستان کو تو اس میں $1 بھی نہیں ہمارے پاس جو ہم اس میں سے نکال کے دے سکیں. وہ تو ہم نے اپنی صرف ریزروز پوزیشن کو ایک اچھا شو کرنے کے لیے. اس وجہ سے جو مسئلہ ہوتا ہے کہ صرف ایک ہی آبجیکٹو ہوتا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام کرنے کا کہ آئی ایم ایف ہمیں ڈالر دے گا، اس کی وجہ سے ہم پھر دوسرے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے پاس جائیں گے، ان سے ہمیں ڈالر ملیں گے، دوست ممالک کے پاس جائیں گے، ان سے ہمیں ڈالر ملیں گے، اور پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا. ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہوتا ہے کہ جی ڈیفالٹ نہ کرنا. اب ڈیفالٹ نہ کرنے کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ ایلیٹ کو ہوتا ہے. اور اس وجہ سے جیسے ہی یہ خبر آتی ہے کہ جی بجٹ ہو گیا اور یہ وہ والا بجٹ ہے جو آئی ایم ایف چاہتا تھا، تو آپ دیکھتی ہیں اسٹاک مارکیٹ اوپر چلی جاتی ہے. اور جب اسٹاف لیول ایگریمنٹ آئی ایم ایف کے ساتھ ہوگا، بات چیت آگے پازیٹیو بڑھے گی تو، اور آپ خود سنتی ہوں گی، دیکھتی ہوں گی ٹی وی پر لوگ آ کے ایکسپرٹ کہ جی بڑا اچھا ہو گیا ہے، اب آئی ایم ایف کا ہمیں وہ ہو جائے گا. ایک مڈل کلاس یا ایک غریب آدمی سوچتا ہے میں اس پاکستان میں کہاں ہوں، میرا کیا فائدہ ہے؟ میرے لیے روٹی سستی ہو جائے گی، آٹا سستا ہو جائے گا، چینی سستی ہو جائے گی، ٹرانسپورٹیشن سستی ہو جائے گی، مجھے ایجوکیشن، میں اپنے بچوں کو ایجوکیشن دے سکوں گا، میں اپنے بچوں کو ہیلتھ کیئر دے سکوں گا، صاف پینے کا پانی ان کے لیے مہیا ہوگا. نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. سو اگر آپ کسی حوالے سے بھی دیکھ لیں، ایک صحت مند سوسائٹی کیا ہوتی ہے؟ جو ایجوکیٹڈ ہوتی ہے. پاکستان میں اس وقت جو ہے تقریباً 2.75 کروڑ بچے ایسے ہیں جو آؤٹ آف سکول ہیں، اینڈ دس از دا سیکنڈ ہائیسٹ نمبر ان دا ورلڈ. یہ شرمناک بات ہے اور یہ نمبر بڑھ رہا ہے، کم نہیں ہو رہا.
آج بھی آپ نے جو بجٹ اناؤنس ہوا ہے اس میں جو ایلوکیشن ہے ایجوکیشن کے لیے، فائنانس منسٹر صاحب کہتے ہیں ہمارے پاس اسپیس ہی نہیں ہے ایجوکیشن اور ہیلتھ کے لیے اور دینے کے لیے. اب آپ خود بتائیں کہ کتنا بڑا ظلم ہے. جیسے کہ زبیر صاحب آپ خود یہ کہہ رہے ہیں، آپ یہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے پاس ہمیں جانا ہے صرف اور صرف ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچانے کے لیے. اب حکومت یہاں پہ ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچائے یا پھر عوام کو ریلیف دے. اب ان کے پاس دو ہی آپشن ہے، تو وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے، ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے ایٹ لیسٹ بچا لیں گے. تو پھر ان کے پاس تو آپشن یہی بچتا ہے، کیا کریں وہ؟ بھائی ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیں گے تو پھر آپ اپنے اخراجات کم کریں نا. آپ وہ طریقہ کیوں نہیں کرتی ہیں جو کہ مہذب ممالک نے، جن کنٹریز نے مشکل حالات سے نکلے ہیں اور انہوں نے کیا کیا تھا. آپ انڈیا کی اگزامپل لے لیں نا. انڈیا 1991 میں ان کی سچویشن جو تھی وہ پاکستان سے بھی خراب تھی جو پاکستان کی ابھی ہے. ریزروز بالکل گر چکے تھے، اکانومی بالکل ختم ہو چکی تھی. اس وقت منموہن سنگھ فائنانس منسٹر تھے اور انہوں نے اپنے پرائم منسٹر کو یہ کہا کہ اس وقت ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم شدید ڈیپ روٹڈ ریفارمز کریں، اپنے ٹیکس سیکٹر کو ٹھیک کریں، انرجی سیکٹر کو ٹھیک کریں، اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کی بدحالی کو ٹھیک کریں، اور جو بھی بینکنگ سیکٹر ہے دوسرے ادارے ہیں ان کو ٹھیک کریں. اور اس کا مطلب یہ تھا جب نرسما راؤ جو پرائم منسٹر تھے ان کو جب بتایا تھا فائنانس منسٹر نے، تو انہوں نے کہا تھا یہ آپ کے لیے اتنے مشکل فیصلے اور ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا اور آئی ایم ایف ہمیں ڈکٹیٹ کرے گا مشکل فیصلے کرنے کے لیے. اس کا مطلب یہ ہوگا پولیٹیکلی ان پاپولر. اور لیکن اگر آپ یہ نہیں لیں گے تو انڈیا تباہ ہو جائے گا، لیں گے تو آپ الیکشن ہار جائیں گے. شور انف کانگریس پارٹی الیکشن ہار گیا تھا، لیکن وہ ہوتا ہے اسٹیٹسمین شپ. آج بھی انڈیا کا چاہے بی جے پی کی لیڈرشپ ہے وہ اس کانگریس پارٹی کی لیڈرشپ کو کریڈٹ دیتی ہے کہ اس کے بیسس پر ریوائول شروع ہوا تھا انڈیا کا. آج آپ مجھے بتائیں کہ ہم بات سن کے تھک گئے. آج بھی احسن اقبال کا میں بیان سن رہا تھا کہ ہمیں ریفارمز کرنے پڑیں گے. او بھائی آپ 2.5 سال سے بیٹھے ہیں، آپ یہ جواب دیں نا کہ آپ نے ریفارم اب 2.5 سال سے کیا کیوں نہیں؟ پچھلے تو چھوڑ دیں، ابھی 2.5 سال سے آپ بیٹھے ہیں، آپ نے کیوں نہیں ریفارمز کیے؟ کون سا انیشیٹ کیا آپ نے ریفارم؟ اپریل 2022 سے بیٹھے نا، جو کیئر ٹیکر آئی تھی وہ بھی کنٹینیوشن انہی کی تھی. تو آپ نے کیا کیا انرجی سیکٹر کو ٹھیک کرنے؟ پچھلے 1 سال میں آپ کے ڈسٹریبیوشن کمپنیز جس میں بورڈ آف ڈائریکٹرز اسی حکومت نے لگائے ہیں، اسی حکومت نے لگائے ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ پچھلے 1 سال میں 575 بلین روپیز کا نقصان ہو گیا اس لیے ہمیں بورڈ آف ڈائریکٹرز کو چینج کیا. اور بھائی جو پہلے آپ نے سفارش پر لگائے تھے، پولیٹیکل بیسس پر لگائے تھے، اس کی کوئی جواب دہی ہے، کوئی اونرشپ ہے کہ ہاں جی ہم شرمندہ ہیں، ہم نے لگایا تھا، ہماری وجہ سے 575 بلین کا اگر وہاں لاس نہ ہو تو وہ عوام کے لیے ہو نا. اگر آپ اسٹیٹ اینٹیز کی جو بدحالی ہے اس کو فکس کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی پروگرام نہیں تھا 2-2.5 سال سے، پچھلے 1 سال میں ہی پی آئی اے کا 100 بلین کا لاس ہوا ہے، کون رسپانسبل ہے؟ کہیں آپ نے دیکھا ایکشن لیتے ہوئے؟ اسٹیل مل بند پڑی ہوئی ہے، تنخواہیں دے رہے ہیں. ابھی آپ مجھے بتائیں کہ آپ کسی گورے کے پاس جائیں، آئی ایم ایف کے پاس جائیں، کسی کے پاس جائیں کہ جی ہمیں پیسے دیں، ہماری بڑی بری حالت ہے، تو وہ یہ نہیں پوچھے گا کہ جو آپ کی اینٹی بند ہے اس میں آپ نے امپلائیز رکھے ہوئے اور ان کو تنخواہیں دے رہے ہیں. مطلب آپ اور میں ایک عام پاکستانی بھی یہ سوال اپنے رشتہ داروں سے پوچھے کہ بھائی آپ وہ کیوں دے رہے ہیں پیسے جس چیز کو بند ہوئے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا. سو اگر آپ کوئی بڑے فیصلے، مشکل فیصلے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر ایسے ہی اگلے سال پھر ہمیں یہی ساری کہانی دی جائے گی، جی بڑی خراب سچویشن ہے، ہم سب کو مل کے سیکریفائز کرنا ہے. سیکریفائز کس کو کرنا ہے؟ عوام کو. بینیفٹ کس کو کرنا ہے؟ ایلیٹ کو، جس میں ظاہر ہے رولنگ کلاس بھی شامل ہے، رولنگ پارٹی بھی شامل ہے. تو زبیر صاحب دیکھیں کہ جب بھی حکومتیں فیصلے کرتی ہیں وہ یہ کیوں لانگ ٹرم کا نہیں سوچتی ہیں؟ ریفارمز کا لانگ ٹرم کا نہیں سوچا گیا؟ بجلی کے منصوبے ایسے لگائے گئے کہ جس میں ابھی تک ہمیں کیپیسٹی چارجز کی مد میں وہ بوجھ برداشت کرنا پڑ رہا ہے. تو یہ اور ایسے منصوبے جو کہ ڈالرز میں کیے جاتے ہیں، پاکستان میں یہاں پہ پاکستانی پیسے کو چھوڑ کر ڈالرز میں آپ کر لیتے ہیں، ایسی آپ ایگریمنٹس کرتے ہیں. بالکل. اب ایسے ہی دیکھیں نا، اب آپ نے وہ جو آئی پی پیز ہیں جو بجلی کے کارخانے لگائے ہوئے ہیں اور ان کو ہم نے جو پیسے دینے ہیں، تقریباً 550 بلین آؤٹ اسٹینڈنگ ہے چائنیز کمپنیز کو. اب چائنا آپ جا رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں یہاں انویسٹ کریں. وہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ جو ہماری کمپنیز کے آپ نے 550 بلین روپے روکے ہوئے ہیں تو وہ اس کی صورت میں تو کوئی جا کے پاکستان میں انویسٹ نہیں کرے گا نا. بڑا سمپل سی بات ہے. جو فورن کمپنیز یہاں آپریٹ کر رہی ہیں اس کی اگر آپ پروفٹ کو نہیں الاؤ کریں گے باہر جانے کے لیے تو نئی کمپنی کیوں آ کے انویسٹ کرے گی؟ اور اس کا آپ نے نتیجہ بھی دیکھ لیا. باوجود اس کے کہ ہم نے اتنا شور سنا کہ جی یہ بن گیا اور وہ بن گیا، یہ پلیٹ فارم اب انویسٹمنٹ آیا کرے گی، پچھلے 1 سال
کا جو انویسٹمنٹ کا وہ جو ریشو ہے انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی وہ 50 سال کے لوئسٹ لیول پر ہے, لوئسٹ لیول پر ہے. لیکن ابھی فائنانس منسٹر نے خود اس چیز کو ایکسیپٹ کیا. جی لیکن پرائم منسٹر صاحب تو کہہ رہے تھے کہ ابھی وہ بجٹ آیا ہے تو پتہ چلا کہ اب ہم آئی ایم ایف کی طرف جا رہے ہیں اور یہ بجٹ جو بنایا گیا ہے اسی فریم ورک میں ہے. لیکن پرائم منسٹر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اب ہم یہ ہے کہ بیکاری نہیں بنیں گے, کچھ کول توڑ دیں گے اور سرمایہ کاری کی طرف جائیں گے, اب امداد کی طرف نہیں جائیں گے, اب ہم سرمایہ کاری کی طرف جائیں گے. یار یہ کیا باتیں سن سن کے لوگوں کے کان پک گئے ہیں. مجھے صرف یہ بتا دے کہ 2.5 سال پہلے بھی یہ بولا تھا نا جب آئے تھے اپریل میں کہ ہم کشکول توڑ دیں گے اور ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے. ابھی تو ہم صرف اس لیے باہر جاتے ہیں, صرف اس لیے باہر جاتے ہیں. دوسری بات یہ میں بتا دوں, انویسٹمنٹ لانے کے لیے آپ کو ایک تو ایکسپرٹیز چاہیے ہوتا ہے, آپ کو کوالٹی کے لوگ چاہیے ہوتے ہیں اپنی کابینہ میں اور اپنی بیوروکریسی میں اپنے ارد گرد. آج سے 3 ہفتے پہلے مصدق ملک صاحب جو کہ ایک اچھے آدمی ہیں اور پڑھے لکھے ہیں اور وزیر ہیں جو انوالو ہیں یہ اس انویسٹمنٹ فورم کے SIFC کے, انہوں نے ابھی یہ بتایا ٹی وی پر شہزاد اقبال کو انٹرویو دیتے ہوئے کہ جی اب سرکار نے ریئلائز کیا ہے, اور مور اور لیس انہی کے الفاظ میں بول رہا ہوں, سرکار نے ریئلائز کیا کہ ہمارے پاس تو پیپر ورک کرنے کے لیے کمپٹنس نہیں ہے. پیپر ورک کرنے کے لیے کمپٹنس نہیں ہے کہ ہم جا کے باہر سعودیز کو یا ایرانینز کو یا جس کو چائنیز کو یہ بتائیں یہ پروجیکٹ ہے جی اس میں آپ آ کے 5 بلین کا, ظاہر سی بات ہے آپ 4 لفظ لکھ کے دیں گے تو وہ نہیں ایکسیپٹ کریں گے. اب 1 سال کے بعد ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ آپ کے پاس تو سرکار کے پاس تو کمپٹنس ہی نہیں ہے. تو سرکار کے پاس اگر کمپٹنس نہیں ہے تو پھر آپ بیٹھے کیوں ہیں؟ آپ یہ کہیں نا کہ ہمارے میں کمپٹنس نہیں ہے, ہم نہیں رول کرنا چاہتے. ایک تو آپ کو فارم 47 کی وجہ سے آپ بیٹھ گئے, اوپر سے کہہ رہے ہیں کمپٹنس نہیں ہے, خود ایگری کر رہے ہیں. یہاں پہ ایک منٹ عوام تو یہ سوال پوچھیں گے کہ بھائی کمپٹنس نہیں ہے تو پھر آپ نہیں یہاں پہ 1 منٹ. آپ نے کہا فارم 47 کے تحت, یعنی کہ زبیر عمر صاحب مانتے ہیں کہ یہ حکومت فارم 47 کی پیدا کردہ ہے؟ بالکل 100%. فارم 47 نکال دیں, فارم 45 بڑا سمپل ہے عالیہ, یہ ایک عام میں تو کہتا ہوں 6ٹھی جماعت کا بچہ بھی کر سکتا ہے. اس کو 300 فارم 45 دیتے ہیں, اس کو کہ میتھس آتی ہے نا, ٹوٹل کر لیں فارم 45 کے اور وہ اس سے میچ کر لیں جو الیکشن کمیشن نے فارم 47 کے, تو نہیں ملیں گے. اس میں کتنے دیر کا کام ہے, کتنی مشکل ہے. 4 مہینے ہو گئے نا الیکشن ہوئے ہوئے. ایک بتاتے ہیں, ایک کیس بھی بتاتے ہیں جہاں یہ الیکشن کمیشن یا اس کے اپوائنٹڈ ٹریبیونل نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ غلط ہے. اسلام آباد کے 3 حلقوں میں کیا تھا تو کیا کیا, ادھر جا کے اس کو چیلنج کر دیا جسٹس جہانگیری کے فیصلے کو, وہ جا کے چیلنج کر دیا الیکشن کمیشن نے, اور الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہاں ان سے بڑی ناانصافی کی کیا بات ہے بھائی, آپ یہ بتا دیں کہ وہ فارم 45 غلط پریزنٹ کر رہے ہیں. اب میں آپ کو ایگزامپل دینے کے لیے بتا رہا ہوں کہ اگر 5 کینڈیڈیٹ سے, ایک مسلم لیگ کا تھا اور 4 تھے دوسرے, جس میں ایک پی ٹی آئی کا بھی تھا, لیٹ سے جماعت اسلامی کا بھی, پیپلز پارٹی کا, وہ 4 کے فارم 45 سب ملتے ہیں, ایگزیکٹ ملتے ہیں. ایشو کس نے کیے تھے؟ الیکشن کمیشن کے لوگوں نے ایشو کیے تھے نا ہر پولنگ سٹیشن سے. ان کے فارم 45 سب کے ملتے ہیں, اور جو الیکشن کمیشن نے اپلوڈ کیا ہے وہاں اس پہ اپنے ویب سائٹ پر, وہ ڈیفرنٹ نمبر شو کرتا ہے, اور پی ایم ایل این کا جو ہے وہ فارم 45 پریزنٹ نہیں کر رہا. اب یہ آپ مجھے بتائیں, اگر اس طرح سے حکومتیں چلتی ہیں کہ آپ بالکل ڈھیٹ بن جائیں اور آپ یہ کہہ دیں کہ میں نہیں اس کو ہر فورم کو چیلنج کرتا جاؤں گا, اپنے فارم 45 لا کے دکھاؤں گا نہیں. مصطفیٰ کھوکر از اے کریڈیبل پرسن, وہاں جو پیپلز پارٹی کا لڑا تھا, جماعت اسلامی, ان کے فارم 45 کیوں ملتے ہیں, باقی ان کے فارم 45 کہاں غائب ہیں؟ اچھا زبیر عمر سے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لاہور کی 120 کی حلقہ 120 کی سیٹ ہے وہ بھی پی ایم ایل این ہار چکی تھی, اس کے جیسے کہ آپ فارم 47 کے مطابق کہہ رہے ہیں. تو دیکھیں نا, کئی چیزیں تو ہیں جو کہ سب کے سامنے آ گئی. ٹریبیونل کی جو بھی انویسٹیگیشن ہے یا جو بھی چیلنج ویلنج کر رہا تھا, تو میں اپنے ذاتی انداز سے تو میں نہیں یہ کہہ رہا کہ جی اسلام آباد میں کیا ہوا تھا یا پنڈی میں کیا ہوا, میں تو وہ کہہ رہا ہوں جو سب کے سامنے آیا ہے. دوسری چیز یہ دیکھیں, ایک کامن سینس ہوتی ہے جب آپ بات کرتے ہیں کسی چیز کا. آپ الیکشن کی رات کے ٹی وی کے چینلز کے وہ دیکھ لیں, ویژولز دیکھ لیں, 6 بجے ریزلٹس آنے شروع ہوئے اور ریزلٹس دھڑا دھڑا آنے شروع ہو گئے, اور تقریباً 9:30 بجے یا 9:30 بجے اگر آپ سے
کسی ایک چینل کا اٹھا لیں جو جس طرح جیو رپورٹ کر رہا تھا کہ NA1 سے شروع کرتے تھے وہ، اور وہ بتاتے تھے کہ آگے کون ہے، لیڈ کون کر رہا ہے اور پیچھے کون ہے. پشاور NA1 سے لے کے 130 تک پہنچ گئے لاہور تک. 90% سیٹس جو تھیں وہ لیڈ کون کر رہا تھا، PTI بیکڈ کینڈیڈیٹس کرتے، اور اس وقت رک گیا سب کچھ رک گیا. پوری رات ہوگی رکا رہا، اور پھر فائنل رزلٹ آنا شروع ہو گیا. تو مطلب انسان پوچھے گا کہ بھائی ہوا کیا تھا، فیصل آباد میں کیا ہوا، لاہور میں کیا ہوا، پنڈی ڈویژن میں کیا ہوا. پنڈی ڈویژن کے تو وہ جو تھے کمشنر، انہوں نے تہلکہ خیز پریس کانفرنس کر دی. اب پوری قوم کو یہ نہیں پتا کہ وہ اس کے پریس کانفرنس کے بعد گئے کہاں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان چاہے وہ لیٹ سے وہ جھوٹ بول رہے تھے، لیکن سب کے سامنے نظر آتا کہ چیف جسٹس صاحب ان کو بلاتے، کیونکہ انہوں نے الزام بھی سخت لگائے تھے، تو ان کو بلاتے اور ان کو بالکل ایک فری ماحول میں بولنے دیتے، اپنی پوزیشن واضح کرنے دیتے کہ میں کس بنیاد پر کہہ رہا ہوں. تاکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آج سے 10 سال کے بعد کیا فائدہ ہوگا اگر کوئی کہے گا کہ جی 2024 کے الیکشن جو تھے فری اور فیئر نہیں تھے. کوئی کہہ سکتا ہے، کوئی کلیم کر سکتا ہے کہ 2024 کے الیکشن فری اینڈ فیئر تھے؟ نہیں تھے فری اینڈ فیئر. آپ کراچی کی اگزامپل اٹھا کے دیکھ لینا، 17 سیٹیں ایک مطلب دیر از اے لمٹ. یہاں 50 60 70 ہزار سے لوگ لیڈ کر رہے تھے، اور پتہ چلا فارم 47 کسی اور کے نام آ گیا. رائٹ، یہاں پہ شامل کریں گے ایک بریک، مزید بات کریں گے بریک کے بعد. کیپ واچنگ. ویلکم بیک. اب کچھ بات کر لیتے ہیں سیاست پر. نواز شریف صاحب کے بارے میں بتائیے گا کہ یہ کیمپین کی گئی کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنیں گے، پھر آخر کیا ہو گیا کہ وزیر اعظم نواز شریف نہیں بنے، اور بعد میں PMLN کی لیڈرشپ نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ تو وزیر اعظم بننے کے لیے پاکستان آئے ہی نہیں تھے. تو کیا نواز شریف واقعی کہ وزیر اعظم بننے کے لیے پاکستان نہیں آئے تھے؟ نہیں، بالکل وزیر اعظم بننے کے لیے آئے تھے. نواز شریف جو ہیں ان کو غلط طرح سے فیڈ کیا گیا کہ یہاں بڑا زبردست پولیٹیکل گراؤنڈ بنا ہوا ہے. PMLN پنجاب میں 2/3 سے جیت جائے گا، KP میں سمپل میجورٹی لے لے گا، سندھ میں کوئی 20 نیشنل اسمبلی کی اور 45 پروونشل اسمبلی کی سیٹیں لے لے گا. اب یہ مذاکرہ خیز باتیں تھیں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا. اور وہ آئے یہاں، ایک تو ظاہر سی بات ہے وہ سب سے زیادہ ووٹ بینک انہی کا ہے، انہی کے نام سے PMLN کے ورکر آگے بڑھ کے ووٹ ڈالنے کے لیے آتے ہیں. تو وہ جب ان کو بالکل حالات کا بھی اندازہ ہو گیا تھا، لیکن اتنا خراب ہوگا یہ بالکل اندازہ نہیں تھا. تو پھر ڈیسائیڈ کیا گیا کہ الیکشن کو آگے لے کے جایا جائے تاکہ کوئی تیاری اچھی طرح سے کی جائے. تو الیکشن کو فیبری تک لے گئے، بڑے کیجول، مطلب الیکشن کو آگے لے کے جانا گریوسٹ پاسبل کانسٹیٹیوشنل وائلیشن ہوتی ہے. آپ نے فیبری تک لے گئے، اگست میں اسمبلی برخاست فیبری تک لے گئے. بہرحال اور بلے کا نشان بھی چھین لیا. وہ جلد سے جلوس نہیں کر سکتے تھے، PTI والے کارنر میٹنگ نہیں کر سکتے تھے، ہر قسم کی مشکلات تھیں. کبھی کینڈیڈیٹس کے پیپرز روک دیے جاتے تھے، ریجیکٹ کر دیے جاتے تھے، پھر وہ سپریم کورٹ جا رہے ہیں، ہائی کورٹ جا رہے ہیں، وہاں سے وہ لے کے آ رہے ہیں. اور فائنلی جا کے پھر یہ سمجھا گیا کہ جب بلے کا نشان ہی نہیں ہوگا تو کہاں سے لوگ ووٹ ڈالیں گے. کوئی 1000 سیٹیں نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی کی آل اوور پاکستان کیسے ایک شخص یاد کرے گا کہ جی، اور ایک باقی سب پارٹیز جو ہے وہ سمپل کے بیسس پر لڑ رہی ہیں، اور ایک پارٹی جو ہے وہ سمپل کے بغیر لڑ رہی ہے. ایک تو اٹ واز ناٹ ایون فری اینڈ فیئر ٹو بگن ود. یا تو سب کے پاس نشان نہ ہوتا، جیسے 1985 میں الیکشن ہوا تھا، پارٹی لیس الیکشن ہوا تھا. یہ کون سا الیکشن ہوتا ہے دنیا کی تاریخ میں پہلا ہے کہ باقی سب کے لیے پارٹی بیسڈ الیکشن اور ایک پارٹی کے لیے پارٹی لیس الیکشن ہے. باوجود اس سب کے جب رزلٹ آنے شروع ہوئے تو حیران کن بات، تو ڈبے کھلے، ووٹ کاؤنٹ کرنے شروع ہوئے، ایک سائلنٹ ریولوشن ہوئی اس دن. اور وہ لوگوں نے دیکھا کہ تو اب پتہ چلا کہ اب یہ کیا کریں. یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ عمران خان کو حکومت دے دیتے. تو بس پھر آگے کی کہانی آپ کو پتہ ہے. زبیر عمر صاحب، مسلم لیگ نون ووٹ دو کے عزت دو کے بیانیے سے پیچھے کیوں ہٹ گئی؟ اس لیے ہٹ گئی کہ وہ پاپولسٹ نعرہ تھا. وہ نعرہ ایک شو کرتا تھا کہ آپ عوام کی طاقت پر بھروسہ کرتے ہیں اور آپ کو اعتماد ہے کہ عوام آپ کے ساتھ ہیں. جب آپ کو یہ محسوس ہو گیا کہ عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے اور آپ پاپولر پولیٹکس نہیں کرنا چاہتے، آپ پاور کی پولیٹکس کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ظاہر سی بات ہے ووٹ کو عزت دو تو دفن ہی کرنا تھا. اور وہ دفن کر دیا گیا کہ کسی نہ کسی ہر قیمت پر واٹ ایور اٹ ٹیکس ہم نے حکومت پہ آنا ہے.
اس کے لیے تو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ ظاہر ہے دفن ہی کرنا تھا. رائٹ. تو پی ایم ایل این کے اس بیانیے کو چینج کرنے میں کس کا ہاتھ ہے؟ جی شہباز شریف صاحب کا. شہباز شریف صاحب پاور پالیٹکس پہ یقین رکھتے تھے اور اسی لیے انہوں نے تو ابھی اس وقت آپ کے جی وہ ہمیشہ سے پاور پالیٹکس میں یقین رکھتے. تو اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کی کیا سینٹیمنٹس ہیں اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے؟ ظاہر ہے کہ ان کا ویو پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. ان کا کیا ویو پوائنٹ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں نا انہوں نے 40 سال سیاست کی, خاص طور پر جب شروع پہ تو فیکٹ بھی ہے کہ سن 80 کی دہائی میں جب وہ آئے تھے تو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ان کو بیک کر رہی تھی اور انہوں نے ان کو چیف منسٹر بھی بنوایا, فائنانس منسٹر پہلے بنوایا پنجاب کا. لیکن 1993 میں جب وہ پرائم منسٹر تھے اور غلام اسحاق خان کے ساتھ ان کا ٹکراؤ ہوا اور غلام اسحاق کو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل تھی, تو پھر وہ کھل کے سامنے آ کے نواز شریف اور انہوں نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا نعرہ بلند کیا. اس کے بعد سے انہوں نے, اور پھر 99 میں آپ نے دیکھا ملٹری کو ہوا ان کے خلاف, تو وہ سیاست سمجھ رہے تھے اور 30 سال کے جی بہت جدوجہد کی ہے, اینٹی اسٹیبلشمنٹ سب سے فرنٹ لائن میں آ کے وہ پالیٹکس کر رہے تھے. اور پھر ان کو کہا گیا کہ جی اب ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے, ہم واپس ادھر ہی اسی کیمپ میں جانا چاہتے ہیں جو جہاں سن 80 کی دہائی میں ہم گئے تھے. اور میاں صاحب کے لیے میرا خیال ہے یہ ایک مشکل چیز تھی اور اب بھی ایک مشکل چیز ہے, لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اب بہت آگے بات چلی گئی ہے. اب اگر وہ نعرہ لگانا بھی چاہیں اور کسی طرح سے اس کو جہاں بھی دفن کیا ہوا ہے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ نکالتے ہیں, تو اس وقت وہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی جو اونرشپ ہے یا پراپرٹی ہے وہ عمران خان کے پاس ہے. تو اگر کوئی اور پولیٹیشین اس کا نعرہ لگائے گا بھی اور کوشش کرے گا کہ جی ہم سب سے بڑے چیمپئن ہیں سویلین سپریمیسی کے, تو ان کو عمران خان کے پیچھے کھڑا ہونا ہوگا. آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت ریپلیس نہیں کر سکتے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت وہ انصاف دو کا نعرہ لگانے کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں؟ نہیں بالکل بھی نہیں پڑھنا چاہتے. وہ ان کے لیے مشکل یہ ہے نا کہ اگر وہ ایسا کوئی نعرہ لگائیں گے, انقلابی نعرہ لگائیں گے, تو ان کی حکومت کا تختہ ہو جائے گا. تو کیا وہ اس وقت افورڈ کر سکتے ہیں کہ حکومت کا تختہ بھی ہو جائے اور عمران خان کی پاپولیرٹی ویو بھی سب کے سامنے ہے اور وہ کسی نہ کسی طرح سے واپس حکومت میں آ جائیں؟ سو یہ ایک صحیح طریقہ تو یہی ہوتا ہے اپنے پولیٹیکل اوپوننٹ کو نکالنے کا کہ وہ ووٹ پر انحصار کرتے ہیں, اور اگر وہ سوچ صحیح ہوتی تو پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس نہ کرتے, کیونکہ وہ آخری 1.25 سال تقریباً رہ گیا تھا عمران خان کی حکومت کا. آپ نے سب مشکلیں برداشت کرنی تھیں, آپ نے اسٹیبلش کر لیا تھا اپنے آپ کو ایز اے چیمپئن آف سویلین سپریمیسی, آئین کی بالادستی, پارلیمنٹ کی سپریمیسی, اور پھر آپ نے جا کے جیسے کہتے ہیں نا کہ روزہ ابھی کھلنے والا سب سے مشکل وقت گزار لیا بھوک اور پیاس کا, اور آخر میں جا کے روزہ توڑ لیا. تو بالکل ویسے ہی تھا کہ آخری میں جا کے روزہ توڑ لیا, اور پھر جب آپ ایک کمپرومائز کرتے ہیں تو پھر آپ کمپرومائز کرتے چلے جاتے ہیں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بیچ میں ایک دم سے انقلابی بن جائیں. تو عید کے بعد حکومت مشکل میں دکھائی دیتی ہے, ایسی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ یہ حکومت مشکل میں ہے اور شاید یہ حکومت کا ایک اور چینج دیکھیں, اسٹرکچر چینج دیکھیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسا ممکن ہے؟ نہیں میرا نہیں خیال ہے کہ ایسا ہوگا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک ہی پیج پر ہے, اور ان کے لیے کامن اوپوننٹ جو ہے وہ ظاہر ہے عمران خان ہے. تو حکومت کو گرانا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا پاکستان میں, لیکن اس کو صرف حکومت میں بیٹھنا اور ڈیلیور نہ کرنا, اس لیے تو حکومت نہیں آتی ہے. اور حکومت کے پاس اگر مینڈیٹ نہ ہو اور عوام کی تائید نہ ہو تو پھر حکومت بھی کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. سو وہ ایک کسی نہ کسی طرح سے گھسیٹتے رہیں گے, کتنے سال گزار لیتے ہیں, 1 سال 2 سال, وہ تو ظاہر سی بات ہے میں پریڈکٹ نہیں کر سکتا, بٹ اس کا پاکستان کے عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پاکستان کے عوام کو فائدہ اس وقت ہوگا جب پاکستان میں فری, فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوگا, اور عوام کی
سپورٹ سے جو بھی پولیٹیکل پارٹی حکومت میں آتی ہے, یہی ہمارا آئین کہتے ہیں نا, یہی فلسفی تھی قائد اعظم محمد علی جناح اور ان لوگوں کی جنہوں نے پاکستان بنایا تھا. یہ تو نہیں تھی کہ آپ زبردستی, پھر تو انگریزوں سے پھر جان چھڑانے کی کیا کوشش کرنی چاہیے تھی. انگریز زیادہ کمپیٹنٹ تھے, یہ جو آج کا لاٹ ہے وہ تو بالکل انکمپیٹنٹ ہے, ان کا جو مقابلہ ہی نہیں کر سکتے. تو کمپیٹنس بھی نہیں ہے آپ میں, اور مطلب اہلیت ہی نہیں ہے کچھ ڈیلیور کرنے کی, پھر مینڈیٹ نہیں ہے, چوری کیا ہوا مینڈیٹ ہے, تو پھر آپ کیسے ڈیلیور کریں گے؟ پی ٹی آئی کے بارے میں کہ اس وقت موسٹ پاپولر پارٹی ہے اور شاید ان کے امکانات بھی ہیں کہ وہ حکومت بنا سکتے ہیں, ایسی پوزیشن میں, لیکن بانی پی ٹی آئی جیل میں ہے. بانی پی ٹی آئی کی رہائی ممکن ہے عید کے بعد؟ یہ بانی پی ٹی آئی کون ہے؟ آپ بھی جانتے ہیں, بچہ جانتا ہے. نہیں یار, اب آپ, میں صرف اس لیے میں نے پوچھا تھا کہ اس ملک میں ہم اتنا ڈرتے ہیں کہ آپ عمران خان نہیں کہہ سکتے بانی پی ٹی آئی کیا ہوتا ہے, میرے خیال میں مطلب کیا ہوتا ہے بانی پی ٹی آئی, مطلب عمران خان نہیں, عمران خان کہنا ایک قانون کی خلاف ورزی ہے. اب آپ سوچیں کہ اس سے زیادہ مطلب کوئی انڈیا میں جرمنی میں بیٹھ کے ہمیں دیکھ رہا ہے کہ یار اس ملک میں آپ کسی کا نام لینا بھی وہ ہے, اور وہ سب سے زیادہ پاپولر پولیٹیکل لیڈر بھی ہے, اور اس کا بھی ہم نام لیتے ہوئے ڈرتے, تو دیٹ شوز کہ کیا یہ اسی طرح سے ملک چل رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی وہ ان کے جو لیگل کیسز ہیں ان کو لیگل کیسز کو ان کو سامنا کرنا ہے, لیکن اس کے لیے بھی انصاف کے تقاضے پورے کرنے چاہیے. ایک وقت تھا, آپ کو پتا ہے کہ نواز شریف کا نام لینا بھی اجازت نہیں تھی, ان کی تصویر دکھانا بھی اجازت نہیں تھی, ان کے ٹکر نہیں چل سکتا تھا, مریم نواز کا ٹکر نہیں چل سکتا تھا. غلط تھا نا, اس کا کیا فائدہ ہوا؟ پاکستان کو کوئی فائدہ ہوا کہ جی ان کا اتنے سالوں تک نام نہیں لے سکتے تھے؟ اسی طرح سے اگر کہ پاکستان کے عوام کو پاکستان کے معیشت ٹھیک ہو جائے گی اگر ان کا نام نہیں, تو روکا جائے گا. آپ کے نہیں ہوگی. کمنٹس کیا ہیں, کیا اس وقت ان کی رہائی ممکن ہے؟ دیکھیں, ان کی رہائی ایسے تو لگ رہا ہے کہ جوڈیشری جو ہے کافی انڈیپینڈنس شو کر رہی ہے, دباؤ کا شکار نہیں ہے. اگر جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہو تو عمران خان کو جیل میں ہونا ہی نہیں چاہیے. اور دیکھیں, میں آپ کو بالکل سمپل سے میرا پوائنٹ آف ویو کیا ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں, ہمارا ایک آئین ہے, اس آئین میں کیا بیسک چیزیں کیا ہے کہ جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے. انڈیپینڈنٹ کس سے ہونی چاہیے؟ انڈیپینڈنٹ آف دی ایگزیکٹو, کوئی دباؤ نہیں ہونا چاہیے, عمل دخل نہیں ہونا چاہیے ایگزیکٹو کا, نہ ان کے کسی ادارے کا. میڈیا آزاد ہونا چاہیے, بالکل ان کی مرضی سے جو مرضی ہے. ہاں, کوئی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ اور بات ہے, بٹ فریڈم آف ایکسپریشن ہونا چاہیے. میڈیا از ایک ون آف دا کی انسٹرومنٹس آپ کی جمہوریت میں آگے لے کے جانے کے لیے. اپوزیشن کا حق بنتا ہے. تیسری چیز, جوڈیشری, میڈیا, پھر اپوزیشن ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکیں, تنقید کر سکیں حکومت وقت کو, کیونکہ وہ اس سیگمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جو سیگمنٹ ریپرزینٹیشن نہیں ہوتی. تو ان کا فرض بنتا ہے, اپوزیشن کا, میڈیا کا فرض بنتا ہے کہ حکومت تعریفیں کرنے کے لیے تو پھر پی ٹی وی ایک چینل ہو, باقی سارے بند کرتے ہیں. اچھا, زبیر عمر صاحب نے اس وقت پی ایم ایل این کیوں چھوڑی, اس کی کیا وجوہات تھی؟ یہ میرا خیال ہے کافی میں بتا چکا ہوں. وجوہات تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میرے لیے یہ بڑا مشکل ہے. دیکھیں نا, جب میں نے جوائن بھی کیا تھا تو میں نے کسی اصول کے تحت کیا تھا, اور وہ اس میں اصول میں عوام کی جو سب سے بڑا بنیادی چیز ہوتی ہے کہ پاکستان چونکہ اتنے بری طریقے سے پچھلے 70 سال سے, جس میں 1971 کا کرائسس بھی آیا, اور وہ کرائسس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا گیا تھا. پھر اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا ضیاء اللہ کا آگے, اس سے پہلے اپنے ایوب خان تھے, انہوں نے آ کے بین لگا دیا, اور ہمیں ایسے ہی محسوس ہوا پورے پاکستان کے اب ترقی ایسی ہوگی, عوام کو اتنا فائدہ. وہ پتہ چلا 13 سال کے بعد ملک ہی ٹوٹ گیا. عوام اتنے ناراض تھے کہ ملک ٹوٹ گیا, اور وہ والا حصہ چلا گیا جو میجورٹی کا تھا. اچھا, کیونکہ میرے پاس ٹائم بہت کم رہ گیا, 2-3 امپورٹنٹ کوسچن ہے, میں چاہتی ہوں کہ شارٹلی ان کے آنسر کر دیں کہ کیا ریزن تھی, کیا ناراضگی ہوئی کہ آپ نے چھوڑ دی, اور کسی نے منانے کی کوشش کی؟ میرا خیال ہے بنیادی جو آپ کے اصول ہیں, اگر آپ, بڑا سمپل ہے, اگر آپ پاور پولیٹکس کریں گے جس میں ہر قیمت پر پاور لینی ہے, تو ظاہر ہے میں تو نہیں زیادہ ساتھ کھڑا ہو سکتا. رائٹ. تو کیا ابھی بھی اگر نواز شریف صاحب خود آپ کو منانا چاہیں تو آپ پی ایم ایل این میں واپسی کے راستے جا سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ منانا نہیں چاہیں گے.
دوسری بات یہ ہے کہ وہ منائیں گے تو مجھے کیا کہیں گے کہ اب ہم ہم حکومت دینے کے لیے تیار ہیں کیونکہ ہماری فارم 47 پر بنی تھی، اور یہ آپ بالکل صحیح بات کرتے ہیں، ہم حکومت سے نکل رہے ہیں اور لیٹ دی ٹریبیونلز ہم ڈیزالو کر رہے ہیں پارلیمنٹ کو۔ آپ پھر قیدی نمبر 804 نہ بنے نا، اتنی سخت پابندیاں نہ لگائے نواز شریف صاحب پر، آپ کے لیڈر رہے۔ نہیں پابندیاں کیا، مجھے آپ ایک بات ہوتا ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے جی ہم اصول کی سیاست کریں گے، ہم فارم 47 کی وجہ سے حکومت کر رہے ہیں، ہم واپس کرتے ہیں سارے فارم 47، یا تو الیکشن کمیشن فیصلہ کر لے کہ کون جیتا تھا اور کون ہارا تھا، اگلے ایک ہفتے میں، ایک مہینے میں، 2 مہینے میں سر یہ نہیں ہو سکتا، جتنے بنائے جائیں سر یہ نہیں ہو سکتا، اچھا لگے، سر نہیں ہو سکتا تو پھر نہیں ہو سکتا نا، پھر نہیں ہو سکتا، پھر آپ کی بھی واپسی نہیں ہو سکتی پی ایم ایل این میں، نہیں ہو سکتا، تو پھر پی ایم ایل این میں واپسی نہیں ہو سکتی، تو پھر کیا اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ شاہد حقان عباسی صاحب بھی اب ایک پارٹی بنا رہے ہیں، اور کیا آپ شاہد حقان عباسی صاحب کی پارٹی جوائن کرنے والے ہیں یا پھر کسی اور پارٹی کو جوائن کرنا چاہتے ہیں؟ ابھی فیصلہ نہیں کیا، آپ کو بتا دوں گا جب فیصلہ ہو۔ رائٹ، آپ کے بعد پی ایم ایل این میں کسی اور کا بھی استعفیٰ آ سکتا ہے، کیونکہ بہت سارے رہنما پی ایم ایل این سے ناراض ہیں، نالا ہیں، کوئی کسی سے رابطہ ہے آپ کا؟ جی رابطہ تو میرا کافی لوگوں سے ہے، سائیڈ لائنز پر کھڑے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، ہیلپ کر، تو ہر ایک کا اپنا مزاج ہوتا ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ ہم اندر رہ کے کنونس کرنے کے زیادہ قابل ہوں گے، ٹھیک کرنا ہم ریفارم کر سکیں گے، کچھ کا ہوتا ہے کہ جی ہم نے بہت ایفرٹ کر لی، اب ہم سائڈ پہ بیٹھے۔ جی بہت بہت شکریہ زبیر عمر صاحب پروگرام وقت کے لیے۔ ناظرین، زبیر عمر صاحب نے گفتگو کی بجٹ کے حوالے سے بھی، سیاست کے حوالے سے بھی، پی ایم ایل این میں ان کا کردار جو رہا ہے اس پر بھی بات کی ہے۔ اس وقت پی ایم ایل این کا حصہ نہیں رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ابھی سیاست میں ابھی چاہتے ہیں کہ وہ کسی پارٹی کو جوائن کریں، جو کہ ابھی ڈیسائیڈڈ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ ضرور بتائیں گے کہ وہ کس پارٹی کو جوائن کر رہے ہیں۔ ہم ان کو گڈ لک کہتے ہیں کہ وہ کسی بھی پارٹی میں آئیں، سیاست اسی طرح سے جاری رکھیں کہ جو ابھی تنقید کر رہے ہیں وہی تنقید ان کی بعد میں بھی ہو غلط کاموں کے اوپر۔ دیٹس آل۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، آپ سب کو ایڈوانس میں عید مبارک، اللہ حافظ۔